Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 542. નામદાર મુખી સાહેબ, કામણિયા સાહેબ, મુખિયાણીમાં, કામણીમાં, અલવાયસ, આલીજા, અબોલિયા, અલીભાઈ, જમાતના આગેવાનો, ભાઈઓ તથા બહેનો, આજ રોજ આપ જમાતને ઇસ્માઇલિયા એસોસિએશન વતી વાઇઝ એસેમ્બલીમાં આવકાર આપતા ઘણો ખર્ચ થાય છે. અલવાયસ, આલીજા, અબોલી, મૌલાના હાજરી મામની તથા જમાતની સેવા આપણા હઝરત મૌલાના સુલતાન મોહમ્મદ શાહના વખતથી લગભગ 50થી વધુ વર્ષથી આ સેવા આપી રહ્યા છે અને તે જમાત માટે એક દાખલારૂપ છે. અલવાયઝ અબુ અલી આ વખતે આખા કેનેડાની વાઇઝ ટૂર ઉપર છે અને તેમના ઘણા વર્ષનો અનુભવ તથા જ્ઞાનનો લાભ જમાત પૂરા પ્રમાણમાં લેશે તેવી આશા રાખીએ છીએ. આ તકે હું તેમનો ઇસ્માઇલ એસોસિએશન તથા કાલગરી જમાત વતી ઘણો જ આભાર માનું છું અને ખાતરી આપું છું કે આપ જ્યારે પણ કાલગરી આવશો ત્યારે ઇસ્માઇલી એસોસિએશન તથા જમાત હર પર તમારા બૌદ્ધ જ્ઞાનનો લાભ લેવા તત્પર રહેશે. આ તકે નામદાર મુખી કામડિયા સાહેબ, મુખિયાણીમાં તથા આપ જમાતનો તથા લેડીઝ અને જેન્ટ્સ વોલેન્ટિયરનો ઘણો જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતમાં મૌલાના હાજરી મામની હુઝુરમાં દુઆ ગુજારી કરીએ કે અલવાયસ, આલીજા, અબોલી તથા તેમના કુટુંબીઓને મૌલા સુખી, સલામત અને આબાદ રાખે. મૌલા તેમની બધી મુશ્કેલ આસાન કરી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. મૌલા તેમની સેવાનો બદલો બને જાનમાં આપે. મૌલા તેમને રોજી કમાણીમાં બરકત આપે અને ઈમાનની સલામતી સાથે તંદુરસ્તી ભર્યું લાંબુ આયુષ્ય આપે. આમીન યા અલી મદદ. હવે હું અલવાઇઝ અબોલીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ પેલા વાઇઝ કરશે અને તે પછી જે અગાઉથી આવી ગયેલા સવાલનો અમે જવાબ આપશું અને તે પછી આવતીકાલે એરવેઝ જમાત સામે એસેમ્બલી છે તો બાકીના સવાલનો જવાબ ત્યાં આપણે મદદ. कुछ सवाल आए हैं, मैं उनमें से एक सवाल मैंने सिलेक्ट किया जो मैं अपनी वाइज का टॉपिक बना रहा हूँ. बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा टॉपिक है. सवाल ये है, we say that without the presence of the living Imam, this world come to an end. When we say the world would come to an end, are we referring only to the Ismaili world, or would it be the end of the entire universe? What is the relation of the living Imam to the whole universe and to the other religions of the world? Obviously, the other religions would never accept our Imam as having anything to do with their religion. یہ امامت کا سوال ہے اور ہر اسماعیلی کو یہ چیز سمجھنے جیسی ہے. مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اسماعیلی مذہب کے اندر خدا تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے جس کو ہم عربی میں مظہر کہتے ہیں اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کروں تو مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. قرآن شریف کو دنیا کے سب مسلمان پڑھتے ہیں, غیر قوم کے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے
کہ بغیر استاد کے وہ نہیں پڑھی جا سکتی. استاد کی ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے. میں نے بہت دفعہ قرآن ریپیٹ کیا اور ہر دفعہ اس کے اندر کوئی نئی چیز ملتی رہی. خود قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ اس میں بہت سی مغم باتیں ہیں. قرآن کے اندر دو قسم کی لینگویج ہے. ایک تو بالکل کلیئر لینگویج ہے, دوسری ایسی لینگویج ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایلیگری, یعنی اس کے اندر خدا تعالیٰ کوئی ایک دلیل دے کے یا ایک کوئی ایگزامپل دے کے ہم کو بتانا چاہتا ہے. کیونکہ کلیئر شبدوں کے اندر وہ بات کہے تو انسان کے دماغ میں شاید وہ چیز نہ آئے, تو خدا تعالیٰ کوئی ہم کو ایسی کوئی ایگزامپل دیتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں پیرابل. تو پیرابل دے کے خدا ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. میں پیرابل کی ایک بات بتاؤں. قرآن میں ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے رستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ایسا حال ہے کہ جیسے کھیتر کے اندر سے گیہوں کے جب پلانٹس اگ کے تیار ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک لمبا گیہوں کا ساتہ لگتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک برانچ میں یوزولی ایک ہی سانچہ ہوتا ہے, لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایسا سمجھو کہ ایک ایک برانچ میں 7 سانچے ہوتے ہیں اور ایک ایک سانچے کے اندر 700 دانے ہوتے ہیں. یہ ایک پیرابل بتائی. مطلب اس کا ایسا ہے کہ نارملی جو گیہوں کے اسٹیم کے بعد جو برانچز نکلتی ہیں اس میں ایک ہی سانچہ ہوتا ہے اور ایک میں 40, 50, 60 دانے نکلتے ہیں. تو خدا نے فرمایا ایسا سمجھو کہ ایک کی جگہ 7 ہیں اور ایک ایک کے اندر 100 سے لے کے 700 تک اس میں سانچے ہیں. مطلب کیا؟ کتنی برکت. جو خدا کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اتنا دیتا ہے کہ نارمل جو ہوتا ہے نا اس سے بہت زیادہ ہے. پھر کبھی ایسا بھی کہا ہے کہ خدا تم کو 10 فولڈ دے گا. تو یہ پیرابلز ہیں, یہ ایگزامپلز ہیں. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کو اپنے نور کی متعلق سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دینے کی ضرورت پڑی. قرآن پاک میں ایک بہت بڑی مشہور سورہ ہے. سورہ کہتے ہیں چیپٹر کو, اور قرآن میں 114 چیپٹر ہیں. سورۃ النور میں 2 آیتیں ہیں جو بہت سمجھنے جیسی ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ قرآن لوگ پڑھتے ہیں, مگر قرآن کو پڑھنے کے لیے استاد چاہیے. اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتی, اور اسی لیے مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکے. 2-4 باتیں ہیں جس کے اوپر وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ فرمایا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو, تو مسجد میں جاتے ہیں. ایوریج مسجد میں جانے والوں کی 10% ہے. مسلمانوں میں ایوریج 10% ہے. 100 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر, لیکن آج دنیا میں مشکل کے ساتھ, بڑی مشکل کے ساتھ 10 کروڑ آدمی روز نماز پڑھتے ہوں گے. میں نے بہت مسافریاں کی ہیں اسلام کے ملکوں میں, سب ملک میں نے دیکھے ہیں. مسجدوں میں بھی گیا ہوں. ان لوگوں کی مسجدوں میں حاضری 10% سے زیادہ نہیں ہے, اور شاید دوسرے 10% اور ایسے ہوں گے یا 16% کہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو, اور پڑھتے ہیں.
اللہ نے فرمایا حج کرو تو وہ حج پہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ رمضان مہینے میں روزے رکھو تو وہ لوگ رکھتے ہیں. بس یہاں تک آ کے وہ سوتے ہیں. قرآن شریف کے اندر جو خدا تعالیٰ نے بہت بھار پوروک زور پوروک جو باتیں کہی ہیں وہ ہیں کیریکٹر کی باتیں, اعمال کی باتیں. سارے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفیسس کیا ہے تو وہ ہے نیک اعمال کرو, اچھے کام کرو, بدیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, نیک بنو, اچھے بنو, پیسفل بنو, جھگڑالو نہ بنو, چور نہ بنو, بدماش نہ بنو, لچے نہ بنو, پرومس توڑنے والے نہ بنو. ان چیزوں کے اوپر اکھا قرآن بھرا ہوا ہے. کم نصیبی سے دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ یہ سب اسلامی ملک میں نے دیکھے ہیں اور شرم آتی ہے مسلمانوں کو دیکھ کے. مسلمانوں کے اندر جتنی بدیاں ہیں وہ دنیا میں اور کہیں نہیں. گندے, لچے, بدماش, چور, ڈاکو, خونی, کبھی وعدہ کو پورا نہ کرنے والے میجورٹی ہے. بہت بڑی واسٹ میجورٹی ہے مسلمانوں کے اندر سے جو قرآن کے بالکل ورودھ جا رہے ہیں. ان میں کیریکٹر جیسی کوئی چیز نہیں. نماز پڑھنے والے جو ہیں ایک ہاتھ کے اندر تسبیح ہے اور باتیں کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, لچائیاں بدماشیاں کرتی ہیں اور تسبیح چالو ہے. میرے لسٹ میں آپ جاؤ, ہر آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے. سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی کالر لگائے ہوئے ہیں, یا اس نے عربی ڈریس پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو بھی ہاتھ میں تسبیح ہو. انہوں نے تسبیح کو بھی ایک ایسے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے ایک رمکڑا کھلونا سمجھ لیا. تو مسلمانوں کے اندر اللہ کی اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والے نہیں, اس لیے ان کے انتکرن کے اندر قرآن کو سمجھنے کی شکتی نہیں رہی. اس لیے اللہ کا جو نور ہے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتے. نبی کو پوچھا لوگوں نے, یا نبی اللہ کیا ہے؟ حضور نے جواب دینے سے پہلے ان کو کہا کہ دیکھو, اس نے سارا جہان پیدا کیا ہے, ہر چیز کا خالق وہ ہے. ایسی اس کی صفتیں بتائیں. وہی اتری کہ اے نبی ان کو کہو کہ خدا جو ہے زمین اور آسمانوں کا نور ہے. زمین جو ہے وہ سنگولر ٹینس میں ہے اور آسمانوں کو پلورل میں کہا. زمین سنگولر اس لیے کہا کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم ایک ہی زمین کے اوپر رہتے ہیں, اس کے لیے سنگولر نے کہا. اور ہمارے اوپر بے حساب آسمان ہے تو اس کے لیے پلورل ورڈ یوز کیے, سماوات والارض. تو لوگوں کو کہا نبی نے کہ اللہ فرماتا ہے میں زمین آسمانوں کا نور ہوں. عربی زبان کا جو لفظ نور ہے اس کا دنیا کی کوئی بھاشا میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. البتہ ہم انگلش کے ٹرانسلیشن کے اندر کیپیٹل ایل کے ساتھ ہم لائٹ اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, لیکن لائٹ جو ہے وہ خدا کے نور کا ٹرانسلیشن نہیں ہے. لائٹ کو نور کہتے ہیں اور نور کا مطلب لائٹ ہی ہے, لیکن خدا کا جو نور ہے وہ نور کے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ عربی زبان کے اندر بہت بڑا ہے. اس نور کے اندر طاقت ہے, امینس انرجی سے بھرا ہوا ہے وہ نور. نور خود اللہ کی پاک ذات ہے. خدا کا کوئی شریر نہیں, خدا کوئی وستو نہیں, خدا کی کوئی میٹیریل فارم نہیں.
اس لیے خدا نے کہا کہ جو ایک دم موسٹ ریفائنڈ چیز ہوئے اس کو بھی ہم نور کے ساتھ سبند نہیں جوڑا سکتے کہ خدا اس سے بھی بیونڈ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ بتیاں جلتی ہیں. یہ کیوں جلتی ہیں؟ کیونکہ ان کی وائروں کے اندر کرنٹ بھاگتا ہے. یہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ دکھتی نہیں. ہم الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن الیکٹریسٹی کا جو کام ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. بلب لگاؤ تو لائٹ ہوتی ہے. ریفریجریٹر سے اس کی طاقت سے ٹھنڈک اور برف جیسی کولڈ حالت ہو جاتی ہے. کسی ہیٹنگ ایلیمنٹ میں ہم سپلائی کریں تو اس میں سے گرمی نکلتی ہے. تو اس کے کام ہمیں دکھتے ہیں لیکن ہم الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح سے ہم کو اللہ کے کام دکھتے ہیں. اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین کے اندر پہاڑ ہیں، درخت جھاڑ ہیں، جنگل ہیں، پانی کے سمندر ہیں، ندیاں ہیں، ہوا ہے، پنچھی ہیں، جانور ہیں، پھول ہے، پھل ہیں. یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے بنی ہیں لیکن ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. تو وہ چیز جو خدا کی شکتی ہے، جو خدا کی ذات ہے، جو خدا تعالیٰ کی خود کی انڈیویجویلٹی ہے، وہ یونیک ہے. اس کے لیے کوئی آدمی کی تو ٹھیک مگر کوئی کی بھی یہ شکتی یا طاقت نہیں کہ وہ اس کو کمپریہینڈ کر سکے، یعنی کمپلیٹلی اس کو سمجھ سکے. پھر بھی جب لوگوں کو اتنا سمجھانے پر بھی جب سمجھ نہ آئی تو اللہ نے دوسری آیت اتاری. فرمایا کہو ان کو اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار میں جنہیں زمانے کے اندر آج کل کی طرح الیکٹریسٹی نہیں تھی کہ ہم چھت کے اوپر وائر کے ساتھ بلب لگاتے ہیں اور اوپر سے روشنی آتی ہے. پرانے زمانوں کے اندر اور آج بھی جو ریموٹ پلیسز ہیں دنیا کے اندر تو وہاں وہ تیل کی بتیاں یا دیوے جلاتے ہیں. یہ جو ابھی پیٹرولیم نکلا ہے گئے لگ بھگ 100-150 برس سے دنیا کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ یا اس تیل کا زیادہ کچھ پتہ لگا، کیونکہ یہ تیل کروڑوں برس سے زمین کے اندر ہے. پرانے زمانوں کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر گھی یا تیل کے دیوے بناتے تھے. مٹی کا چھوٹا سا دیوا ہوگا، ایک سائڈ اس کی چونچ کی طرح بیک کی طرح ایسی پتلی ہوتی تھی، اس کے اندر کاٹن لے کے اس کی ایک چھوٹی سی بات بناتے تھے، اس میں رکھتے اور تیل اس میں جب اسے سیچوریٹ ہو جائے اس کو جلاتے تھے تو وہ جلتا تھا. یہ دیوے گھروں کے اندر ہوتے تھے. ابھی یہ دیوا زمین پہ رکھے تو سارے روم کے اندر روشنی نہیں ہوگی، تو دیوار کے اندر ایسی اونچی کوئی جگہ ہوتی تھی، وہاں اس کو رکھتے تو کیا 5-6-7 فٹ اونچا ہو گئے تو اس کی روشنی سب جگہ جائے. یہ دیوا چھت کے اوپر لٹکایا نہیں جا سکتا تھا. تو وہ جگہ جو دیوار کے اوپر اونچی جیسی بناتے ہیں اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیش. تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نور کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک نیش ہے دیوار میں، اس کے اندر ایک کانچ کا باکس ہے. کانچ کا باکس، اس کے اندر ایک دیوا جلتا ہے. کانچ کا باکس اس لیے رکھتے تھے کہ ہوا سے بجھ نہ جائے. اس میں دیوا ہے اور اس دیوے کے اندر ایسا تیل ہے کہ نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، اور اس کے اندر سے جو نور نکل رہا ہے، لائٹ نکل رہی ہے، وہ چالو بالکل کنٹینیوسلی ان بروکن لائن کے اندر لائٹ پہ لائٹ، لائٹ پہ لائٹ، لائٹ پہ لائٹ آ رہی ہے.
خدا کہتا ہے میں نے تم کو یہ مثال دی ہے تاکہ تم اللہ کے نور کو سمجھ سکو. یہ وہ آیت ہے قرآن شریف کی کہ اسماعیلیوں کے سوا یہ آیت دنیا کا اور کوئی مسلمان سمجھ نہ سکا. یہ جو دیوار ہے یہ دنیا ہے. اس دنیا کی دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا گوکھلا ہے جس کو ہم نیش کہتے ہیں انگلش میں. یہ جو گوکھلا ہے ایک خاص جگہ ہے اور کوئی دیوار کی بات نہیں کی, ایک پرٹیکولر دیوار کی بات ہے, ایک خاص جگہ ہے. وہاں ایک کانچ کا باکس ہے جو جگمگ جگمگ کرتا ہے, اس کے اندر بتی ہے. دیکھو دنیا, یہ دیوار ہے دنیا, اور اس دنیا کے اندر وہ جو نیش ہے وہ ایک خاص جگہ ہے. میں اس جگہ کو ایک گروپ کے طور پہ لیتا ہوں. دنیا کے کروڑوں آدمیوں کے اندر ایک ایسا گروپ ہے, ایک ایسی جماعت ہے, ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک کانچ کے باکس کے اندر دیوا جلتا ہے. وہ کانچ کا جو باکس ہے وہ ہمارا شریر ہے. تو حضرت امام کا بھی ایک شریر ہے. دنیا کے اندر خاص جگہ, خاص گروپ, اسماعیلی جماعت, جس کے اندر شریر لے کے, جو شریر امام کا شریر ہے وہ کانچ کا وہ باکس ہے. جس طرح کانچ ٹوٹتا ہے شریر بھی ٹوٹتا ہے, اور شریر جو ہے وہ کانچ کی طرح نازک ہے. تھوڑی ٹھیس لگی مر گیا. امام جو ہیں ہمارے, انہوں نے ایسے آج تک 49 علی سے دیکھیں تو 49 شریر آج ہمارا ہے, یہ 49 کی لیمپ ہے. 48 لیمپ کانچ سے ٹوٹ گئے, ہم نے دوسرا رکھ دیا. اس کے اندر جو وہ دیوا ہے اس میں تیل, اللہ کہتا ہے پاک جھاڑ کا تیل ہے, پاک جھاڑ کا تیل. نہ تو وہ ایسٹ میں سے ہے نہ تو وہ ویسٹ میں سے ہے. یہ پاک جھاڑ انسانوں کی جو ونشاولی ہے, انگلش میں کہتے ہیں جینیولوجی, اس کو ٹری کہتے ہیں. جینیولوجیکل ٹری, اینسیسٹرل ٹری, فیملی ٹری. وہ جھاڑ جو ہوتا ہے, جس طرح سے جھاڑ میں ایک برانچ نکلتی ہے بڑی سی, دوسری نکلتی ہے, تیسری نکلتی ہے, بہت سی برانچز ہوتی ہیں. برانچوں کے اندر سے برانچز نکلتی ہیں, ان کے اندر سے اور سب برانچز نکلتی ہیں, ان میں سے اور سب برانچز نکلتی ہیں. ایسا ہی آدمیوں کی جو فیملی ہے, ایک لڑکا ہے اس نے شادی کی, لڑکی کوئی دوسری فیملی کی آئی, ان کا بچہ ہوا, ان کے اور بچے ہوئے, 5 بچے ہوئے, 5 بچوں نے شادیاں کی تو ان کے بچے ہوئے. اس طرح سے برانچز پہ سے برانچز اور سب برانچز اور اس میں سے سب برانچز نکلی, بالکل ایک جھاڑ کی طرح ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پوتر جھاڑ کا تیل اس دیوے میں ہے, اور وہ پوتر جھاڑ اماموں اور نبیوں کی ونشاولی ہے, جینیولوجی ہے. جتنے بھی نبی ہوئے وہ ایک ہی ونشاولی میں ہیں. حضرت آدم کو ہم لے لیں, آدم کے بعد ان کے بیٹے ہوئے, ان کے بیٹے ہوئے, ان کے بیٹے ہوئے, لیکن جتنے بھی نبی ہیں وہ تمام ایک ہی فیملی میں سے ہیں. اور اسی فیملی میں سے ہمارا حضرت امام ہے. مولانا حضرت امام کے جو دادا تھے مولا علی, جو پہلے انسیسٹر تھے امامت کے حساب سے ہسٹوریکلی دیتا ہوں, تو علی کے گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ, تو یہ دونوں واپس مل گئے, اور بی بی فاطمہ اور علی کے بچے حسن حسین ہوئے. ان کی فیملی میں سے حضرت امام آئے. لیکن نبی اور علی, ان کے جو باپ تھے سگے بھائی تھے, ابو طالب اور عبداللہ, وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. اور اس طرح سے یہ ٹری اوپر جاتا ہے. حضرت اسماعیل تلک یہ لائن جاتی ہے. اسماعیل ابراہیم نبی کے بیٹے تھے,
اور حضرت اسماعیل کے ایک چھوٹے بھائی تھے اسحاق، جن کو آئزک کہتے ہیں یہ کرسچن لوگ. تو آئزک کی فیملی میں سے جیسس ہوئے، عیسیٰ، اور اسماعیل کی فیملی میں سے نبی اور علی ہوئے. تو حضرت ابراہیم جو تھے ان کی ونشاولی حضرت نوح سے نکل کے تو آدم تک پہنچتی ہے. جتنے بھی نبی ہوئے وہ اسی فیملی میں سے ہوئے، اس لیے اس کو پوتر جھاڑ کہا. اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ نبیوں کا خون ہے، بلڈ ہے. پوتر فیملی کا جو بلڈ ہے ہمارے بدن کے اندر جلتا ہے تو وہ خون ہے نا، نیا خون بنتا رہتا ہے، پرانا خون جو ہے بلڈ وہ ڈیزولو ہوتا رہتا ہے، کنزیوم ہوتا رہتا ہے. تو خدا نے اس کو تیل کے ساتھ مثال دی ہے. پھر فرمایا کہ یہ ایسا جھاڑ ہے کہ نہ تو ایسٹ میں سے آیا نہ تو ویسٹ میں سے آیا، کیونکہ نبیوں کی یہ جو فیملی ہے وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وہ ایسٹ میں بھی تھے، ویسٹ میں تھے، نارتھ میں تھے، ساؤتھ میں تھے. تو پرٹیکولرلی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسٹ میں سے آئے یا کوئی کہے کہ یہ تو لوگ ویسٹ میں سے آئے. آپ اپنے اماموں کی بات کرو. مولا علی جو تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے. مولا علی سے لے کے حضرت امام جعفر صادق تک عربستان میں رہے. مولانا اسماعیل سلمیہ سیریا میں چلے گئے. حضرت امام رضی الدین عبداللہ جو تھے وہ جا کے ترکی میں ٹھہرے اور استنبول میں گزر گئے. امام مہدی تھے وہ موروکو اور ٹیونیشیا الجیریا کی طرف چلے گئے. اس کے بعد جو امام موئز تھے وہ واپس ادھر ایسٹ کی طرف آ کے تو ایجپٹ میں رہے. امام نزار تلک ایجپٹ میں رہے. تو امام ہادی پھر عالموت میں چلے آئے جو آذربائیجان کے پاس ہے، نارتھ ایسٹ ایران کے اندر. امام ہادی سے لے کے امام رکن الدین خورشہ تلک وہ ادھر رہے. اور امام شمس الدین محمد سے لے کے اور امام نزار تلک یہ لوگ ادھر ایسٹرن سائڈ میں چلے آئے. اور بھی ایسٹرن سائڈ میں آ گئے جس کو آج کل ہم رے کہتے ہیں یا تہران کہتے ہیں. اس کے بعد امام جو تھے تو امام حسن علی شاہ تلک خراسان کے اندر قحط میں رہے. اس طرح ہمارے امام ریخان بدلتے رہے. حسن علی شاہ ماں باپ انڈیا چلے آئے، علی شاہ بھی انڈیا چلے آئے. سلطان محمد شاہ نے انڈیا میں جنم لیا جو آج پاکستان ہو گیا، اور پھر یہاں سے پاؤں اٹھایا تو یورپ چلے گئے. حضرت امام یورپ میں بیٹھے ہیں. تو ایسا لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ امامت یورپ میں ہی رہے گی. ہو سکتا ہے کسی دن امامت یہاں کینیڈا میں بھی آ کے رہے. تو ہمارے امام اس طرح سے ریخان بدلتے رہے ہیں، نائدر فرام ایسٹ نار فرام ویسٹ. اس کے اندر سے وہ جو نور نکلتا ہے، یہاں نور کا مطلب دوربند ہدایت، فرمان، گائیڈنس. وہ نور ہے جو امام کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. اب دیکھو حضرت امام کا جو شریر ہے وہ اس کانچ کے ایک باکس کی طرح ہے، یعنی شیڈ کہو، جیسے ہم لیمپ کے اوپر شیڈ ڈال دیتے ہیں. وہ تو مر جاتا ہے، نواز آتا ہے. نور جو ہے یعنی اللہ کی جو ذات ہے، حضرت امام کے بدن کے اندر جو روح ہے، سول، جس دن مولا امام بنے اس دن مولا کے شریر میں جو سول تھا 21 برس پہلے وہ اللہ کے نور کے ساتھ ہے. امام سلطان محمد شاہ کی جمع پورا ہونے کے بعد وہ نور جو اللہ کی ذات ہے اور حضرت امام کا سول ایک ہو گئے. اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرے، عبادت کرے، ٹاپ گریڈ کی کنڈیشن میں رہے تو مر جانے کے بعد وہ خدا کے نور کے اندر مل جاتا ہے. اسلام اس چیز کو قبول کرتا ہے. اس کو اسلام والے بھی کہتے ہیں کہ وہ واصل بحق ہوا، یعنی اللہ کے اندر یونائٹ ہو گیا. ہم اس کو کہتے ہیں اصل میں واصل ہو گیا. یہ فنا فی اللہ کا درجہ ہے جو صوفی لوگوں کے اندر ان کا ایم بنا ہوا ہے. خدا کے نور کے اندر ہمارا جو سول ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. پھر ہماری خود کی جو اینٹیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
وہ سول خدا کے ساتھ مل کے صرف خدا ہی رہا. ہم مرنے کے بعد خدا کے نور کے اندر ایک ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے مذہب کے اوپر 100% برابر عمل کیا. لیکن نبی اور امام زندگی کے اندر ڈیورنگ دیئر لائف خدا کے نور کے ساتھ ایک ہی ہوتے ہیں. ان کے بدن کو چھوڑ کر ان کا جو نور ہے، نبوت کا نور ہوگے یا امامت کا نور ہوگے، ان کی جو آتما ہے اس نور کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے. اور ان کے اندر جو آتما، ان کے اندر جو نور ہے وہی خدا ہے. ہم لوگ جو حضرت امام کو اپنے مذہب کی محبت کے اندر اور سمجھداری میں جو خدا کہتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہے. سمجھ میں فرق ہے. ہماری سمجھ میں فرق یہاں ہے کہ ہم جب بھی ایسا کہتے ہیں کہ حضرت امام خدا ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کا بدن، اس کے ہاتھ، منہ، ناک، پاؤں، شریر جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے. یہ نہیں زندارو، یہ چیز قرآن پاک میں اسلام کے اندر منع ہے. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. حضرت امام کے بدن کو خدا ماننا اسلام اور اسماعیلی مذہب میں منع ہی ہے. ہمیں تو نور کی شناخت کرنی چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خداوند عالمین کیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ہم کو کیسے ہدایت اور دوربنی دے گئے. تو یہ نبی اور امام جو ہیں ان کی بدن کی حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی اصلیت کو سمجھنا چاہیے. جب ہم کو امام کی اصلیت کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک نئی قسم کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. ظاہرہ بدن جو حضرت امام کا ہے وہ بھی بہت پاک اور پوتر ہے. دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو یونیورس میں دکھتی ہیں، ان تمام سے زیادہ حضرت امام کی باڈی پوتر اور اونچی ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے. خود خدا تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے. ہمارے اندر بھی خدا ہے، سب جگہ خدا ہے، لیکن خدا جو سب جگہ ہے وہ اس کے ریفلیکشن کی طرح ہے، لیکن ذات اس کی امام کے اندر ہے. سینٹر جو ہے سارے یونیورس کا وہ امام ہے. سارا سینٹر جو کچھ بھی ہے تو امام تعالیٰ کا نور ہے. تو اس نور کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے ہم حضرت امام کی باڈی کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پوتر باڈی ہے. اس میں سے ہمیں دوربنی ملتی ہے. یہ سمجھ لینے کے بعد کہ امام کون ہے، اب یہ سوال ایزی ہو گیا. جب تک اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی، اس ارتھ کے اوپر حضرت امام کا پاؤں ہے تب تک یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے. جس دن امام اس دھرتی کے اوپر سے اٹھ گئے، کبھی حضرت امام کسی راکٹ میں بیٹھ کے چاند میں جو چلے جائے تو یہ دھرتی فنا ہو جائے گی. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک آنکھ کے پلک بھی اگر دنیا کے اوپر سے امام نہ ہو رہے، ایک آنکھ کی ٹوئنکل آف این آئی بھی کبھی اتنے ٹائم کے لیے بھی زمین کے اوپر امام کا پاؤں نہ ہوئے تو یہ زمین فنا ہو جائے. یہ زمین فنا ہو جائے. امام سلطان نے اس سے فرمایا کہ دنیا کے اندر آہستہ آہستہ انسانیت گھٹتی جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے اندر 2 انسان رہیں گے، ان 2 میں سے ایک امام ہوگا. جب تک امام کا پاؤں اس دنیا کے اوپر، اس ارتھ کے اوپر ہے، تب تک یہ ارتھ قائم ہے. ہمارے جنانوں میں ہے کہ ایک دن یہ ارتھ فنا ہو جائے گی. قرآن شریف میں بھی ہے ارتھ کا اینڈ آنے والا ہے. جو کچھ بھی خدا نے بنایا ہے ہر چیز کا اینڈ ہے، ہر چیز کا. کسی کا اینڈ جلدی آتا ہے، کسی کا لاکھوں برس کے بعد آتا ہے، لیکن اینڈ ہے. جنانوں کے اندر اتنا بہت علم ہے، اتنا بہت علم ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی محتاجی نہیں. وہ چیزیں بھی کہ دنیا کے سائنٹسٹوں کو، دنیا کے فلاسفروں کو اور تھنکرز کو نہیں ملی،
وہ چیزیں ہمارے گنانوں میں ہے، لیکن ہمارے گھر میں اتنے بڑے ہیرے جواہرات اور خزانے ہیں، ہم نے کبھی بھی دروازہ کھول کے اپنے اس ٹریجر کو دیکھا نہیں۔ 5-10 گنان ہیں جو ہم جماعت خانوں کے اندر بولتے رہتے ہیں، اور اس کو بھی ہم بگاڑ دیتے ہیں، کسی نے راگ بگاڑا تو کسی نے شبد بگاڑے۔ اصل چیز جو ہے اس کے شبدوں میں ہے، سمجھداری میں ہے۔ تو یہ جو یونیورس ہے یہ بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے، یہ یونیورس بھی رہے گا نہیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ خدا اس یونیورس کے برباد ہونے کے بعد نیا یونیورس بنائے گا۔ پھر شمس کا ایک جنان ہے، اس کا پہلا پاٹ یہی ہے کہ ایک دھندوکار اور ایک دوجا ہوئے، یعنی یہ دھندوکار کا مطلب یونیورس کی بگننگ، تو نیا یونیورس بنے گا۔ خدا تعالیٰ نئی نئی چیزیں کریشن کرتا رہتا ہے، اس کی کریشن بند نہیں ہوتی، نئی چیزیں کریٹ ہوتی رہی ہیں۔ جو سائنٹسٹ ہیں وہ آج کئی برسوں سے سوچ رہے ہیں کہ اس یونیورس کا کچھ اینڈ ہے، ابھی تک اس اینڈ تک نہیں پہنچے۔ ایک چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اتنے دور ہے کہ یہ ہم کو بس یونیورس کا اینڈ لگتا ہے۔ 3-4 مہینے پہلے نیوز ویک کے اندر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یونیورس از ایکسپینڈنگ، تو نہیں، یونیورس خدا بنا رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سمجھ دوں ہمارے گنان و مذہب کے حساب سے کہ جو سائنٹسٹ قبول نہیں کرتے، کیونکہ سائنٹسٹ کے پاس روحانی علم نہیں ہے، اور پیروں نے جو کچھ کہا وہ روحانی نورانی علم سے کہا۔ میں سائنٹسٹوں کے ساتھ ایگری نہیں ہوتا جب میرے گنانوں کی کچھ بات آتی ہے۔ میں کہتا ہوں پیر جھوٹ نہیں بولتے، سائنٹسٹ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے۔ ایک ڈسکوری ہوتی ہے، 2-4 برس کے بعد کہتے ہیں یہ ڈسکوری ایسی نہیں ہے، یہ ایسی ہے، اور وہ تو ڈسکور کرنے والے ہیں نا، لازم نہیں کہ وہ ہر چیز ڈسکور کرے۔ پیر تو خود نور ہے امام کا، پیر جو کہتا ہے وہ سچی چیز ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو بیچ میں ایسا بائی دلے ایک بات سناؤں۔ 1400 برس پہلے مولا علی اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے، ایک یہودی نکلا، مولا کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، سلام کیا، کہتا یا علی مجھے ایک سوال ستا رہا ہے۔ ایکچولی اس آدمی کے دل کے اندر مولا کو ڈاؤن کرنے کی نیت تھی، اچھی نیت نہیں تھی۔ کہتے مولا مجھ کو یا علی مجھے ایک سوال ستا رہا ہے، بھلا دنیا کے اندر کون کون سے جانور ہیں کہ جو انڈے میں سے ایگ میں سے پیدا ہوتے ہیں، اور کون کون سے جانور ہیں کہ جو اسٹریٹ وومب میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مولا نے اس کو ایک سینٹنس میں چپ کرا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولا نام لے گا فلانا 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 تو کچھ نہ کچھ تو بھول جائے گا۔ مولا نے کہا دیکھو تم جس نیت سے پوچھ رہے ہو مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں جواب دیتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہیں یعنی کان دکھتے ہیں، جیسے کہ گدھا، گھوڑا، آدمی، ہاتھی، فرمایا یہ ماں کے وومب میں سے پیدا ہوتے ہیں اسٹریٹ، اور جن کے کان دکھتے نہیں جیسے کہ یہ برڈز ہیں تو وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں، ایگ میں سے آتے ہیں۔ یا سوچنے پڑتا ہے 1400 برس پہلے ایک ہی سینٹنس کے اندر اینتھروپولوجی کی ساری چیز اس نے سمجھا دی۔ آپ دیکھ لو کوئی بھی جانور جو انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں اس کے کان باہر نہیں۔ اب تو معلوم ہے ان کو جو بیکس کہتے ہیں، یہ جو بیکس ہیں وہ اڑتے ہیں، برڈ کی طرح اڑتے ہیں، لیکن ان کے کان باہر ہیں۔ یہ جب جھاڑ کے ساتھ اونڈے لٹکتے ہیں تو ان کے پیچھے سے چھوٹے چھوٹے بچے، ٹائنی بچے، مکوڑی جتنے، اینٹ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ میں ادھر دار السلام میں رہتا ہوں، پانگا میں
برس میں 2 دفعہ یہ بیٹس آتے ہیں درختوں کے اوپر، سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں. ان کے کان باہر ہیں، ان کا منہ ماؤس کی طرح، ریٹ کی طرح، چوہے کی طرح ہوتا ہے. تو مجھے ایسا ہوا کہ یہ جانور اڑتا ہے، کان اس کے باہر ہیں. پھر پتہ لگا کہ یہ انڈے نہیں دیتے، سونڈ لٹکتے ہیں تو پیچھے 2 ٹانگوں میں سے ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کی طرح چھوٹا ہوتا ہے، اور جو ماں ہے وہ اسی طرح سے پڑی رہتی ہے، 10-15 دن تک ہلتی نہیں ہے، اس کو فیڈ کرتی رہتی ہے جب تک کہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور خود جھاڑ کے ساتھ لگ جائے. پھر 10-15 دن تک اسی طرح سے وہ لگتا رہتا ہے، ماں اس کو فیڈ کرتی ہے، اور اس کی بریتھ ہے. کیا خدا کی قدرت ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے سینٹنس میں اتنا بہت علم دے دیا. مولا علی کوئی دنیا کے سائنٹسٹ نہیں تھے. مولا علی نے سارے جنگل وغیرہ گھوم کے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی روحانی طاقت، اس نے جو جواب دیا وہ نور سے جواب دیا. یہ چیز ہمارے گنانوں میں ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گنانوں میں ایسا ہے، یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. آج کا یہ ٹاپک ہے، اس میں میرے کو بلیک بورڈ کی ضرورت ہے، لیکن بلیک بورڈ پر جمع کرنے میں کہاں. ٹرائی کروں گا آپ میری بات سمجھ سکو. یہ ہمارا سولر سسٹم ہے. سینٹر کے اندر سورج ہے. سورج ہماری ارتھ کی جو والیوم ہے اس سے 10 ملین 1 کروڑ گنا بڑا ہے. 10 ملین ارتھ ہماری مل جائیں تو ایک سورج بنے. 10 ملین ٹائمز بگر دین ارتھ. یہ سورج سے سارے یہ پلینٹس نکلے انکلوڈنگ ہماری ارتھ. یہ جو 9 گرہ ہیں، ہماری ایک کتاب ہے میکلنکی جی، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری پرتھوی گھومتی ہے تو اس کو چرچ والوں نے کافر سمجھ کے باہر نکال دیا، اس کے اوپر آروپ لگایا کہ یہ بے ایمان ہو گیا. ہندوستان کے جو عالم تھے وہ یہ سمجھنے لگے، ہمارے گنانوں کے اندر وہ بات لکھی ہے لیکن سمجھے نہیں. وہ یہ سمجھنے لگے، انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ ہماری پرتھوی ہے، اس کے بالکل نیچے ایک بلد ہے، بل. بل کے 2 سنگڑوں کے اوپر اس نے یہ پرتھوی رکھی ہوئی ہے، لیکن 2 سنگڑوں کے اوپر وارہ پرتی ٹرن بائی ٹرن ایک سینگ کے اوپر وہ پرتھوی رکھتا ہے. ایک سینگ کے اوپر جب یہ پرتھوی آتی ہے تو دن ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دوسرے سینگ کے اوپر اس کو بیلنس کرتا ہے تو رات ہوتی ہے. یہ انڈین مائتھولوجی کی سمجھ تھی. اس کو کہتے ہیں دھوری. اور ہمارے گنانوں میں ہے کہ دھوری چھانڈے بھار، یعنی یہ جو بڑد ہے یہ اپنی پرتھوی کا جو اس نے بھار اور وزن اٹھایا ہے اس کو یہ چھوڑ دے گا. چھانڈے مینز اس کو پھینک دے گا، یعنی پرتھوی کو یہ بڑد پھینک دے گا. لیکن اس کے اندر بہت سمجھ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن جاننی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے عقل والو، سوچنے والو، تم سوچو کہ خدا نے کس طرح کوئی ڈورے کے بغیر، کوئی سٹرنج کے بغیر یہ پرتھوی اور یہ پرتھوی کے علاوہ ساری چیزیں اسی طرح سے کیسی بیلنس کی ہوئی ہیں. تو بیلنس کی طرف جب خدا نے اشارہ کیا تو وہ زمانے کے اندر اگر خدا یہ بتاتا عربوں کو جو بالکل جاہل اور ان پڑھ تھے کہ بھائی گریویٹیشن ہے جس میں تمام خدا تعالیٰ کی جتنی بھی سرشٹی ہے، ہر چیز جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں انکلوڈنگ ہماری ارتھ ہے، اس کا جو بیلنس ہے وہ گریویٹیشن کے اوپر ہے. سورج کی گریویٹیشن ہے، ہماری ارتھ کی گریویٹیشن ہے، ہر ایک پلینٹ کی، ہر ایک اسٹار کی جتنی بھی باڈیز ہیں آسمانی باڈی سب گریویٹیشن سے چل رہی ہے. ہماری پرتھوی اتنی بڑی ہے، اتنی وزندار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اسپن کر رہی ہے ٹاپ کی طرح، اور اس کی اسپیڈ
1020 माइल है एक कलाक में, यानी 24 घंटे के अंदर हमारी पृथ्वी का जो ये डायमीटर और सर्कमफेरेंस का कभी हिसाब करो तो सर्कमफेरेंस ले लो, एक जगह से सारी दुनिया घूम के वापस इक्वेटर के ऊपर आओ तो लगभग 25,000 माइल होते हैं। इक्वेटर के ऊपर पृथ्वी 25,000 माइल है। इस तरह से स्पिन करती है कि ये 25,000 माइल 24 घंटे में पूरे होते हैं। 1,000 माइल एक कलाक में उसकी स्पीड है स्पिन होने की। हमको कभी फील हुआ कि हम 1,000 माइल की स्पीड से स्पिन हो रहे हैं? ओवर 1,000 माइल। और फिर ये हमारी जो पृथ्वी है ये स्पेस में सूरज के आजू बाजू में घूम रही है। मालूम है कितनी स्पीड है उसकी? 3 कलाक में 2 लाख माइल जाती है, यानी 70,000 माइल। 70,000 माइल एक कलाक में, मोर देन 1,000 माइल्स इन ए मिनट हमारी पृथ्वी स्पेस में भाग रही है और इतनी दूर का चक्कर लगाती है सूरज के आजू बाजू में। ओवर 1,000 माइल्स पर मिनट स्पीड के ऊपर इसको 365 दिन लगते हैं। ये सारा चक्कर। तो ये है ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ये पृथ्वी, सूरज, चांद, ग्रह सब चल रहे हैं। इस ग्रेविटेशन को शास्त्रों के अंदर लोगों को समझाने के लिए एक पैराबल, जैसे खुदा ने अपने नूर की पैराबल दी, एग्जाम्पल दी, ऐसा एक पैराबल दी, बुझारत बुझाई कि एक भाई घोड़ी है, एक बड़द है, उस बुल के 2 सिंगड़ों के ऊपर 2 सिंगड़े थे। तो ग्रेविटेशन के अंदर भी 2 चीजें हैं, एक ग्रेविटेशन सूरज की और दूसरी पृथ्वी की स्पीड। ये 2 सिंगड़े हैं कि जिसके बैलेंस के ऊपर ये पृथ्वी चल रही है। इसी तरह से पृथ्वी की ग्रेविटेशन और चंद्र की स्पीड, ये 2 चीजों से चंद्र पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये सोलर सिस्टम, 9 ग्रह, उसके साथ सूरज, इसको हम सोलर फैमिली कहें। ऐसी गैलेक्सी के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर 32 और अभी अभी लोग इससे भी ज्यादा कहते हैं, लेकिन पीरों के गिनान में है तो 1.25 लाख सूरज हैं। 125,000 सूरज हैं इस यूनिवर्स के अंदर। मैं आपको साइंटिस्टों की बात कह दूं जो बाद में कहेंगे 32 नहीं है, 40-50 है, फिर कहेंगे नहीं तो लगभग 80-75 है, फिर थोड़े दिनों के बाद कहेंगे नहीं वो तो 100 है, क्योंकि ये तो डिस्कवर कर रहे हैं। अब तक इन लोगों ने मालूम किया कि हमारी गैलेक्सी के अंदर 32 सोलर सिस्टम है। ऐसी ओवर 100 गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में 32 सोलर सिस्टम है। एक एक सूरज के 9-9, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे हैं जो प्लेनेट उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे 32 सोलर सिस्टम्स जो हैं वो हमारी गैलेक्सी में हैं, और ऐसी ओवर 100 गैलेक्सीज मेक 1 मिल्की वे। ये तमाम गैलेक्सियां, ये तमाम सोलर सिस्टम मिलके एक मिल्की वे बनता है। इस मिल्की वे का एंड अभी तक पता नहीं लगा। इस मिल्की वे के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिसकी लाइट आज ओवर बिलियन ईयर्स हो गए, उनकी लाइट अभी तक हमारी जमीन पे नहीं पहुंची। एट द स्पीड ऑफ 183,000 माइल पर सेकंड। साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी लेंथ को मापने के लिए माइल तो फेल हो गए, अब क्या करना? तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाने के लिए लाइट ईयर बनाया। 186,000, मैंने 83 कहा, वो 83 नहीं है, 186,300 miles per second multiplied by 60 equal to 1 minute, multiplied by 60 equal to 1 hour, multiplied by 24 hours of the day and night, multiplied by 365 and quarter days to make 1 year of life.
یہ لائٹ ایئر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپین لوگوں نے یہ میجرمنٹ کے لیے لائٹ ایئر بنا دی. 500 برس پہلے ہمارے پیروں نے اس کو تیج ورش کہا. کیسی فینٹسٹک بات ہے. میں جب گیان پڑھتا ہوں اور آج کی سائنٹسٹ نالج بھی تھوڑی سی رکھتا ہوں تو میرا دل اتنا بہت خوش ہو جاتا ہے. اس زمانے کے اندر پیروں نے یہ میجرمنٹ کرنے کے لیے تیج ایئر، تیج ورش، دیٹ مینس لائٹ ایئر. تو یہ جو ملکی وے ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں لگا. اس کو ایک عالم کہتے ہیں عربی میں. تو رسول پاک فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، 18,000 یونیورسٹی، 18,000 یونیورسٹی. اور ان تمام یونیورسٹیز کے اندر، تمام ملکی ویز کے اندر، تمام گیلیکسیز کے اندر اور ہر ایک سولر سسٹم کے اندر ایک ایک ایسی پرتھوی اور ارتھ ہے کہ جہاں لائف ہے اور ایڈوانس لائف ہے، اور وہاں امام اور اس کا نور موجود ہے. ہمارا مذہب ایسا اعلیٰ دین ہے دینداروں. میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے بولوں کہ ایسے ملکی وے جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں، رسول اللہ فرمایا کہ 18,000 یونیورس ہیں. ان کو عالم کہتے ہیں. اب ہماری دعا کی طرف لاؤں میں آپ کو. الحمدللہ رب العالمین. عالمین پلورل سینس میں کہا. تمام وکھان اس کا، اس اللہ کا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، دھاون دیتی ہے، کھانا پینا دیتی ہے، کپڑا لتا دیتی ہے، اس کی دھیان رکھتی ہے. اس کو کہتے ہیں دھیان رکھنے والا، پالنے والا. اس کو کہتے ہیں رب. ماں بھی رب ہے، چھوٹا رب. تو اللہ تمام وکھان اس کے کہ جو پالتا ہے عالمین کو. یونیورسٹیز 18,000 یونیورسٹی. قرآن شریف میں خدا نے فرمایا کہ محمد کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا. اس کے اندر بھی یونیورسٹیز کو پلورل سینس میں لیا کہ محمد جو ہے وہ تمام عالمیوں کو، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر وہ رحمت ہے، اللہ کی مینیفیسٹیشن آف رحمہ، مرسی. خدا تعالیٰ کا ایک نام رحیم ہے. تو خدا تعالیٰ نے اس اپنی رحیم پن کو، اپنی رحمت کو مینیفیسٹ کیا، ایک سروپ دیا. وہ سروپ محمد کا ہے. اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے علم کا، اپنی نالج کا، خدا علیم ہے، اس نے اپنی اس علم کی جو شکتی ہے اس کی، تو اس کا ایک سروپ، شیپ دی، اس کو مینیفیسٹ کیا. وہ امام ہے. کل شیئن، ایوری تھنگ، ورڈ کلا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو کنیکٹ کرتا ہے. وہ تمام چیزیں جو بھوت کال میں، پاسٹ میں ہو گئی، وہ تمام چیزیں جو ابھی اس وقت پریزنٹ ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو فیوچر میں آئیں گی، اس کا نام ہے کل شیء احصیناہ. بسیجد کی گئی ہیں فی امام مبین، حاضر امام کے اندر ان تمام چیزوں کو قید کر دیا گیا، بسیجد کیا گیا. مطلب کہ تمام چیزیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی ہیں، ہر شے وہ حضر امام کے قبضے میں، کنٹرول میں، اس کے پاس. یہ خدا تعالیٰ کی وہ مہان شکتی کہ جس کو ہم آل مائٹی کہتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن امام ہے. اور خدا تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کا مینیفیسٹ کون ہے؟ محمد. وہ علی ہے، وہ نبی ہے، وہ شاہ ہے، وہ پیر ہے. قرآن شریف میں ایک اور بات ہے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے
کہ میں رحیم بھی ہوں، قہار بھی ہوں. قہار کہتے ہیں پنش کرنے والا، مارنے پیٹنے والا، غصہ کرنے والا، مٹا ڈالنے والا. ڈسٹروئر بھی تو ہے نا، کریٹر بھی ہے، ڈسٹروئر بھی ہے. تو جب وہ کریٹر ہے تو وہ ماں کا روپ ہے. اس کو قرآن شریف کے اندر کی بھاشا سے، عربی زبان کے حساب سے آپ کو میں جمالی اور جلالی کا ورڈ دیتا ہوں. اللہ کے جو نام ہیں اس میں جلالی نام بھی ہیں، جمالی نام بھی ہیں. جلالی کہتے ہیں تیجسوی، طاقت والے، مائٹی، روب والے، پربھاوشالی. جمالی کہتے ہیں سافٹ، نرم، کائنڈ، جینٹل، ماں کی طرح، وہ باپ کی طرح. جلالی جو تیج ہے وہ باپ کی طرح ہے، جمالی جو تیج ہے وہ ماں کی طرح ہے. اسی لیے ہمارے مذہب کے اندر جو حضرت ایمان کے ساتھ ہم مات پتا کا نام لگاتے ہیں، آج آپ کو سمجھ آئی کہ وہ مات پتا کا نام ہم کیوں لگاتے ہیں؟ شاہ کا جوما ہے وہ باپ کا جوما ہے، پیر کا جوما ہے وہ ماں کا جوما ہے. دونوں اللہ کا نور ہے، دونوں اللہ کا نور ہے. اور دونوں جو ہیں وہ پرورش کرتے ہیں بچے کی. دونوں کی ضرورت ہے بچے کو، باپ کی ضرورت بھی ہے، ماں کی ضرورت بھی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے مات پتا کا، یہ دنیا والوں کو پتا نہیں، یہ مسلمانوں کو پتا نہیں. ہم کو اسماعیلیوں کو یہ پتا ہے اور ہم کو ہمارے پیروں نے بتایا. تو اب سمجھ لو دینداروں کہ اگر ماں اور باپ نہ ہوئے تو بچہ کہاں سے ہوگے، اور کون اس کو پال ہوگے بھی تو پال کے بڑا کون کرے. اس لیے حضرت امام اگر نہیں ہے تو یہ دھرتی نہیں ہے، اگر حضرت امام نہیں ہے تو یہ یونیورس نہیں ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1946 کے اندر جب مڈغاسکر گئے تو یہ مڈغاسکر کا فرمان ہے کہ امام کون سے تم نے خبر چھ سرشٹی رچنا نو کارن امام چھ. پھر مولا فرماتے ہیں کہ امام اگر دھارے تو ایک پلک ماں آج جگت رسا تاڑ جائے کہ برباد ہو جائے. امام آل مائٹی، خدا تعالیٰ کی وہ طاقت جو آل مائٹی طاقت ہے وہ مینیفیسٹ ہو کے شیپ کی شکل میں آ کے امام بنا. اور خدا تعالیٰ کا جو رحیم پن ہے، ربوبیت جو اس کی ہے، پالنے کی جو شکتی ہے، وہ مینیفیسٹ ہو کے محمد بنا. اسی کو ہم علی اور نبی یا شاہ اور پیر کہتے ہیں. میں نے اتنا لمبا آپ کو اس کوشچن کا آنسر اس لیے دیا تاکہ آپ کو ہمارے اسماعیلی مذہب کی وہ کانسیپٹ کے امام مات پتا ہے. کیوں ہمیشہ مولا کہتا تاریخوں میں کہ میں ماتا اور پتا کے نیچے اتم پیار بھری دعا آشیش دیتا ہوں. پتا امام ہے، ماتا پیر ہے، دونوں جو میں آج حضرت امام نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو چاند اور سورج مل جائیں گے، ساتھ ہو جائیں گے. یہ چاند سورج ساتھ ہو جائیں گے تو بربادی ہو جائے گی. یہ ظاہر کے چاند سورج کی بات نہیں ہے. سورج تیجسوی ہے، جلالی ہے، وہ پتا کے سوروپ میں ہے، یعنی اس کا مطلب امام کا نور ہے. اور چاند سے مطلب پیر کا نور ہے. مولانا سلطان محمد شاہ سے لے کے اب حضرت امام تک شاہ یہ دونوں جو ہمیں اس کے پاس ہیں، چاند سورج مل گئے اور قیامت کا ٹائم نزدیک ہے. ہمارے لیے بھلے وہ بہت دور ہے، لیکن قیامت کو آنے میں پیروں کے فرمان کے حساب سے کہوں تو 4,25,000 برس باقی ہیں. 4.25 لاکھ برس ہیں. قیامت اتنی دور ہے، لیکن پرتھوی کی ایج کا اگر کمپیریزن کرو تو یہ 4.25 لاکھ برس 4 گھڑیوں کے برابر نہیں ہے، بہت نزدیک ہے. پرتھوی کی ایج کا حساب کرو، جیسے کہ 100 برس کی عمر کے اندر ایک ویک کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یا ایک دن ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں.
कभी 100 वर्ष की उम्र के अंदर हम 1 कलाक को कंपेयर करें तो कैसा हो रहे? पृथ्वी की जो एज है वो बहुत बड़ी है, वो भी हमारे धिनानों में उसकी एज लिखी हुई है। पृथ्वी कभी पैदा हुई, कैसी चीजें भी पैदा हुई, क्या क्या हुआ। मोमिनो, मैं आपको ये भी बात बताऊं धिनानों में से कि आज हम जो इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हैं, ये अभी की जो हालत है इसको लगभग 40 लाख बरस हुए हैं। लेस देन 39 लाख बरस, यानी इसका मतलब मैं बोलूं तो 3.9 मिलियन ईयर्स के करीब करीब हुए हैं। इसके पहले बहुत लंबा टाइम तक दुनिया के अंदर लाइफ नहीं थी। उसके पहले लाइफ थी, फिर ऐसा एक पीरियड, डार्क पीरियड आया कि दुनिया के ऊपर कुछ न था। उसके पहले लाइफ थी और इसी तरह से इवॉल्व हुई, कीड़े मकोड़ों से, मच्छियों से, जानवरों से होकर इंसान बना। लाखों बरस इस एवोल्यूशन को लगते रहे और फिर ये पृथ्वी ने टर्न ली और सब कुछ बर्बाद हो गया, मिट गया। फिर पृथ्वी के ऊपर शांति ही थी, कोई लाइफ नहीं थी। लाखों वर्षों के बाद फिर आहिस्ता 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 एक एमीबा से इवोल्यूशन शुरू हुई और लाखों बरस लगे। तो ये रात और दिन, दिन का मेरा मतलब है कि जब जमीन के ऊपर लाइफ थी, और रात से मेरा मतलब है कि जिस जमीन के ऊपर से लाइफ मिट गई। ऐसे कितने ही 30,000 दिन और रात इस पृथ्वी के ऊपर गुजर चुके हैं। 30,000 टाइम इस दुनिया के ऊपर नवे सिरे से लाइफ चालू हुई और बर्बाद हो गई। और हर दफा जब ये लाइफ चालू हुई तो वो आदम से चालू हुई, और वो आदम का मतलब है मिट्टी और पानी से बना हुआ। वो मिट्टी से पानी से बना हुआ आदम लाजिम नहीं है कि इंसान ही हो गए। वो जो पहला एमीबा है, फर्स्ट स्पर्मेटोजा, जो मिट्टी और पानी से लाइफ में आया, खुदा की कुदरत से वो लाइफ आई, तो वो आदम था। फिर कई लाखों वर्षों की एवोल्यूशन के बाद जब इंसान चालू होना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो इंसान बना वो अबुल बशर था, उसको भी आदम कहते हैं। ऐसा इस धरती के ऊपर ये ऐसा नहीं समझना कि एक ही दफा लाइफ हुई, ऐसी एवोल्यूशन और 184 के फेरे तो बहुत दफा हो चुके हैं, लेकिन अब ये लास्ट इन्होंने इससे इशारे किए हुए हैं। मेरा एक एक वर्ड जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी 24 बरस की गिनानों की स्टडी में से निकाल के मैंने आपको बताया। बेहिसाब इल्म है, मेरी सारी जिंदगी भी शायद सफिशिएंट नहीं है कि सारे गिनानों को इस माइन्यूट स्टडी से पढ़ा जा सके, लेकिन आज मैंने आपको सिंपल दिया है। हमारे मजहब में इतना इल्म है, ये अभी लास्ट टाइम है। फिर कहते हैं कि नई 11वां अवतार ने नई 5वां युग, अभी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी, कितना टाइम लगेगा खत्म होने में, उसकी डिटेल में अंदर गिनाना है, जो आज मैं वो नहीं कहूँगा। तो ये जो आज मैंने बहुत लंबा टाइम दिया कि एक क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है आपको आज अपने मजहब की बहुत सी चीज़ों का पता लगा है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन साहब को कि वो एक एक सवाल बोलते रहें तो मैं जवाब देता रहूँ। Allah, and we are going to return to Allah. Why did Allah then separate us from Him when we were with Him in peace, and give us birth to face numerous problems and difficulties of this world? कभी आपकी मोटर को, कार को जीभ आ जाए, जबान,
اور آپ اس کو ڈرائیو کرو تو موٹر کہے کہ بھائی میرے کو آرام سے بیٹھنے دو نا، کائے کو مجھ کو ڈرائیو کرتے ہو. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ سب کچھ ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں خلق اس لیے کیا کہ وہ اپنی جو خلقت کرنے کی، جو اس کی کریشن کرنے کی طاقت ہے، اس کی جو پاور آف کریشن ہے، کبھی وہ ہم کو خلق نہ کرتا تو پاور آف کریشن کس طرح مینیفیسٹ کر سکتا؟ تو خدا نے اپنی پاور آف کریشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا. ہم کو یہ کوشچن کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں، ہم اس کے بھاگیدار نہیں ہیں کہ ہم اس کو پوچھیں کہ بھئی یہ پیسے تو نے خرچ کیے تو مجھے کیوں نہیں پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کریٹ کیا ہے، اپنی مرضی سے کریٹ کیا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں. ہمارا سر جھک جاتا ہے اور ہم اس کی عاجزی اور عبادت کرتے ہیں. ہم کوشچن نہیں کرتے اور یہ کوشچن نہیں ہونا چاہیے. مگر میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے اس کوشچن کا کہ خدا تعالیٰ کی پاور آف کریشن جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے ہمیں کریٹ کیا. ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خزانے کا مطلب قیمتی چیز، لازم نہیں کہ سونا چاندی جواہرات. خزانے کا مطلب قیمتی چیز، اور خدا سے زیادہ ویلیویبل قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے. تو خدا فرمایا میں چھپا ہوا تھا، مجھے ظاہر ہونے کا من ہوا. اب ظاہر ہونے کے لیے کیا کرے؟ ہمیں کریٹ کرے تو ہم اس کو دیکھ سکیں یا سمجھ سکیں یا اس کی سینس کر سکیں. روحانی مہمانی કેમ થાય؟ ایک آدمی جو گزر گیا ہے اس کے روح کے ثواب کے لیے حضرت امام کے حضور میں ہم لوگ مہمانی رکھتے ہیں. مولانا حضرت امام اپنی رحمت سے قبول کر کے اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں روحانی مہمانی. دعا بھی ایسی ہوتی ہے، ہم جب بھی اپنے گھر سے کوئی چیز پکا کے لاتے ہیں روحانی دعا کرانے کے لیے، تو دعا کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں کچھ عرض کرنا. روحانی دعا جب کراؤ تو اس وقت آپ اپنے من میں یہ نیت بولو کرو. کبھی منہ سے نہیں بول سکتے تو کم از کم من میں ضرور کہو کہ یا مولا میں نے اپنے باپ کی روحانی کے لیے یہ دعا کرائی ہے، تو اس کے اوپر مہربانی کر، رحمت کر، اس کے گناہ معاف کر. اس کو کہتے ہیں دعا کرانا. اور جو خالی آپ روحانی مہمانی کرو تو اس کے اندر دعا نہیں ہوتی، صرف ایک پریزنٹ بھیجنے کی بات ہے کہ مولا اس کو قبول کر کے ثواب اس کا مرنے والے کی روح کو دے دے. કોઈ ખ્યાલની ઇબાદત મોલાએ ખારા રૂડાને ફરમાવ્યું હતું કે પોતાની ઇબાદત માથે બક્ષી આપ, તો શું બીજા મુરીદો તેમ કરી શકે કે નહીં, કે ફક્ત ઇમામ જ જેને કહે તે જ આપી શકે? ہم اپنی عبادت ٹرانسفر نہیں کر سکتے کسی کو سوا کے حضرت امام حکم فرماوے. جیسے کہ کارا روڑا کو فرمایا کہ تم اپنی عبادت جماعت کو دے دے، یا پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت جماعت کو دے دی. ایک بھکاری دوسرے بھکاری کو کیا دے؟ ایک بیگر جو ہے خود بیگنگ کر رہا ہے، وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ دوسرے بیگرز کو کیسے دے سکتا ہے؟ اس کو خود سفیشینٹ نہیں ہے. ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری عبادت سفیشینٹ نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور عبادت ایکیومولیٹ ہو سکے، تو ہم کیسے دیں؟ اور ہم تو عبادت حضرت امام کی ہے. مولا اگر فرماوے کہ تیری عبادت میں قبول کرتا ہوں اور تم جماعت کو دے دے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی عبادت جماعت کو نہیں دے سکتے. البتہ کوئی آدمی نے مہمانی کھٹی اور امام نے اس کا ثواب جو اس کو دینا ہے اس کی عرض ہوئے کہ یا مولا میری مہمانی قبول کر کے اس کا ثواب جماعت کو دے، تو وہ ہو سکتا ہے. جیسے ہم طور پہ ابھی ہماری ایک پرتھا ہو گئی، کوئی اول سپر اول مہمانی کھٹتا تو مکہ مڑیا کو عرض کرتا ہے اس کا ثواب میں اگر مجلس کو یا روحانیوں کو دیتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے. آپ مہمانی کا ثواب دے سکتے ہو، سفرہ کا ثواب دے سکتے ہو،
لیکن عبادت کا ثواب ہم جماعت کو نہیں دے سکتے سوا کہ حضرت امام فرمان کرے. Ismailis see themselves as the select few or the chosen people favored by Allah compared to other people or other religions. Is this in accordance with Ismaili philosophy? And if so, is it not a bad attitude to present to the Canadian people? کیوں کینیڈین کا نام لکھتے ہو, امریکن اور ساری دنیا کا نام لکھو. ہم سچ مچ چوزن ہیں, ہم سچ مچ چوزن ہیں. ہمارے پیروں نے ہم کو اپنی بندگیاں دے کے, ہمارے پیروں نے عبادتیں کر کے وہ چیزیں ہمیں بخش دیں. یہ کینیڈینز اور امریکنز اور یورپینز اور افریقن اور انڈینز اور دوسری قوم کو پیروں نے وہ چیز نہیں بخشی. کسی گرو مرشد نے کسی بھی مذہب کے اندر آپ پڑھو جاؤ, کبھی ایسا نہیں دیکھو گے کہ بھائی جیسس نے یا پوپ نے اپنی بندگی اپنی ساری قوم کو دے دی. وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے اندر. اس کے لیے ہم سچ مچ نصیب دار ہیں. دنیا کے کوئی بھی مذہب کے اندر جاؤ, حاضر جوما ادھر نہیں ہے. کرسچن لوگ ہیں وہ کرائسٹ کو مانتے ہیں, جیسس کو, اس کو 2000 برس ہو گئے. جیو لوگ ہیں وہ موزس کو مانتے ہیں, اس کو 4,500 برس ہو گئے. یہ سکھ لوگ ہیں وہ اپنے گوبند سنگھ کو اور گرو نانک کو مانتے ہیں, اس کو 800 برس ہو گئے. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں آپ ان کے اندر چلے جاؤ, ان لوگوں کا جو ایم ہے یا ان کا جو دھرم گرو, ان کا جو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں, ان کے اندر تو ہے ہی نہیں. بدھ مذہب کے اندر 5-7 قسم کے ڈینامینیشنز ہیں. گوتم بدھ کو مرے ہوئے 2500 برس ہو گئے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لو, وہ رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں, رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں. 1400 برس ہو گئے, رسول کو کسی نے دیکھا نہیں, ان کو دورونی دینے والا کوئی نہیں. ملا مولوی ہیں تو وہ یونائٹڈ نہیں ہیں, 2 ملاؤں کے جو جواب ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اسی طرح سے ہمارے 2 مشنریز بھی ہیں, ان کے بھی جواب ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن کبھی ایک مشنری کوئی ایسی بات کہے اور دوسرا مشنری دوسری بات کہے اور جماعت میں کنفیوژن ہو گئے تو ہمارے پاس تو مولا بیٹھا ہے. خداوند یہ تیرے 2 مشنریوں نے ہم کو ایسا کہا, معلوم نہیں یہ مشنری سچا ہے کہ وہ سچا ہے, تو مولا کا فرمان آ گیا تو سب ٹھیک ہو گیا. یہ چیز, یہ حالت دنیا کے اور کسی مذہب میں کوئی کمیونٹی میں نہیں ہے کہ جہاں وہ فائنلائز کرے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, یہ بات میں کرتا ہوں, انڈیپینڈنس تنزانیہ کی ہوئی اس کے پہلے ٹانگانیکا کے اندر ایڈورڈ ٹوائننگ گورنر تھا. ایڈورڈ ٹوائننگ کے زمانے کی بات کرتا ہوں. موشی کے اندر ٹانگانیکا, کینیا, یوگانڈا, موزمبک, روانڈا, بورونڈی, ان تمام اور مڈغاسکر, ان دیشوں اور ملکوں میں سے 30 ڈیلیگیٹس آئے اور موشی کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس بنائی. دیو جی کر کے میرے پورا نام یاد نہیں رہا وہ اس ناشری کا, موشی کے اندر وہ کافی کا ویپاری تھا, جعفر دیو جی یا کچھ ایسا نام تھا, مگر دیو جی ہے, وہ ان کا چیئرمین بنا. یہ کانفرنس موشی کے اندر 8 دن چلی, 1 ویک تک. انہوں نے ہمارا اسماعیلی کانسٹیٹیوشن رکھ کے اس کے سامنے نقل کر کے کاپی کر کے اس کی بہت سی چیزیں تھوڑے پھیر پھار, نام پھیر پھار کر کے انہوں نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. اور اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا, مکھی کامریاں بنائے, کاؤنسلیں بنائی. جس طرح ہماری پیٹرن ہے ایسی ہی ان لوگوں نے ہماری ڈپلیکیٹ کی, مگر اپنے ناموں سے تیار کر کے, اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھیجی. سب سے پہلے یہ ٹانگانیکا کے اندر یہ کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے ٹانگانیکا گورنمنٹ کو یہ چیز پیش کی. ایڈورڈ ٹوائننگ کے پاس ان لوگوں نے اپوائنٹمنٹ مانگی اور اس کے پاس کچھ نیشنل لیڈرز گئے اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ ریکگنائز کرو جس طرح اسماعیلی لوگوں کو ریکگنائز کیا ہے, اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. سب دکھایا. میں کہا اچھا رکھ دو, میں اسٹڈی کر کے تمہیں بولوں گا. کچھ ٹائم کے بعد ان کو بلایا تو کہنے لگا کہ بھائی
तुमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वेरी वेल, लेकिन कभी तुम्हारी मुखी कामड़िया और तुम्हारी काउंसिल के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसके फैसला कौन करे? तो उन्होंने कहा हमारी सुप्रीम काउंसिल है, वेरी वेल, लेकिन कभी सुप्रीम काउंसिल और तुम्हारी किसी जमात में जो झगड़ा हो जाए तो फिर उसका क्या करोगे? तो वो चुप हो गए। उसने हंस के कहता है कि इस्माइलियों के अंदर तो आगा खान है, उसका वर्ड फाइनल है, तुम्हारे अंदर ऐसा कोई है जिसका फाइनल वर्ड होवे और कोई ऑब्जेक्शन न करे? कहने लगी ऐसा तो कोई नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके बगल में मार के वापस चले आए। ये लोग बड़े पजल्ड हुए। इन्होंने वापस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि भाई इसका जवाब कहाँ देंगे, क्योंकि इमाम गायब तो मालूम नहीं कभी जवाब दे दे, खत पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बहुत सोच साच के इन लोगों ने एक तुक निकाला कि ईरान का जो शहंशाह है वो इसनाशरी है, हम उसको अपना सरमुख्तियार मान ले रहे हैं। हमारे अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम शहंशाह ईरान को अपना फाइनल गाइड मान लें। भले इमाम नहीं है मगर वो इसनाशरियों का शहंशाह है। इन्होंने एक पेटिशन बना के शहंशाह ऑफ ईरान को, शाह ऑफ ईरान को इन्होंने भेजी और कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी भेजी। उधर से कुछ 3-1 महीने के बाद जवाब आया कि मुझको तुम्हारी ये सब चीजें जरा पजल करने वाली मालूम हुई और मैं समझ नहीं सका कि मैं क्या करूं, लेकिन 1 महीने के बाद मैं यूरोप जाने वाला हूं तो नामदार आगा खान के साथ मैं कंसल्ट करके तुमको जवाब करूंगा। लो भाई, तुम जिसको अपना बड़ा मानते हो वो भी आगा खान की सलाह लेता है। तो वो लोग आज तक चुप होके बैठ गए। दुनिया के अंदर कहीं भी आपको न आगा खान मिलेगा, दूसरा न इस्माइली दूसरी कौम मिलेगी। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर इमाम की हम शुक्रगुजार हैं कि हम सचमुच चोजन हैं। जी। What is Sufism? And what is the connection between Sufism and Ismailism? सूफीज़म लगभग हर एक मजहब के अंदर है। क्रिश्चियनों के अंदर है सूफी, यहूदियों के अंदर है, हिंदुओं में है, मुसलमानों में है। ये जो सूफी वर्ड है ये अरबिक वर्ड है, मुस्लिम वर्ड है, लेकिन आमतौर पे इंग्लिश के अंदर एक कॉमन वर्ड है जिसको कहते हैं मिस्टिक। वो आदमी कि जो छुप के आम लोगों से ज्यादा हर वक्त खुदा ताला के ख्याल और विचार में पड़ा रहे और इबादत करे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर के ऊपर वो पवित्र बने, उसको मिस्टिक कहते हैं। ये जो मिस्टिक्स हैं या सूफीज हैं हर मजहब के अंदर है। इस्लाम के अंदर रसूलुल्लाह की हयाती में जब रसूल ने अपने मजहब को लोगों के सामने पेश किया तो लोग मुसलमान हुए। मुसलमान जब लोग बहुत हुए तो उनके अंदर लो और हाई कैटेगरी के, मेंटली लो लेवल के और हायर लेवल के, एजुकेशनली पर लो और हायर लेवल के लोग तो थे। हर ग्रुप के अंदर ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे लोग थे नबी के असहाबों में कि जो आम लोगों से ज्यादा थिंकिंग करते थे, आम लोगों से ज्यादा मजहब में सीरियस थे, आम लोगों से ज्यादा वो लोग इबादत वगैरह की तरफ वलन रखते थे। तो वो लोग फिर नबी के पास आके एक्स्ट्रा एजुकेशन लेते थे, प्राइवेट गैदरिंग और मुलाकातें होती थी। नबी उनको ऐसी बातें कहते थे कि जो आम लोगों को नहीं कहते थे। ये लोग दूसरों से ज्यादा बंदगी करते थे, खाने पीने का कंट्रोल रखते थे, रोजे रखते थे, पाक साफ रहते थे, बदियों बुराइयां नहीं करते थे। तो आम लोगों से ये लोग एक अलग ग्रुप की तरह रहने लगे। उस वक्त इन लोगों का कोई खास नाम न था, लेकिन 101 बरस के बाद इनका नाम सूफी पड़ गया। सूफ कहते हैं वुलन के कपड़े पहनना, वुलन के कपड़े को सूफ कहते हैं। सूफी यानी वुलन के कपड़े पहनने वाला, साफ कपड़े पहनने वाला।
بعض کتابوں نے اس کا اس طرح خلاصہ کیا ہے کہ یہ لوگ سفید کاٹن کے ہی کپڑے پہنتے تھے، اس کے لیے ان کا نام پڑ گیا صوفی۔ صوفی لفظ نکلا صاف میں سے، صاف کہتے ہیں کلین کو، وہ کپڑوں میں، شریر میں، من میں، تھنکنگ میں، ایکشن میں، کیریکٹر میں پاک صاف تھے، اس کے لیے ان کا نام صوفی پڑ گیا۔ کوئی جات کی بڑی برائی وغیرہ، تمباکو، سگریٹ کے اور کوئی ڈرگ یا شراب وغیرہ کوئی چیز میں انڈلج نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ بہت کلین رہتے تھے، تو ان کو صوفی کہنے لگے۔ یہ لوگ جو صوفی لوگ تھے انہوں نے ظاہری تعلیم کو کہ بھئی تم نماز پڑھو، روزے رکھو، اس کے علاوہ ان لوگوں نے باطنی تعلیم کے اوپر زیادہ اثر کیا، تو وہ جب باطنی حالت میں چلے گئے، شریعت میں کمزور ہو گئے، طریقت میں پاورفل ہو گئے، تو بہت سے شریعتی لوگ جو تھے وہ صوفیوں کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم جو اسماعیلی مذہب والے ہیں، ہمارا طریقہ بھی صوفی طریقے کی طرح ہے، ہم باطنیہ لوگ ہیں، ہم شریعت کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتے، شریعت کو مانتے ہیں لیکن شریعت کے علاوہ شریعت سے ہائر ہماری کیٹیگری ہے جس کو طریقت کہا گیا ہے، تو طریقہ جہاں ہوتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو مذہب ہے وہ صوفی مذہب نہیں ہے ہمارا، مگر ہمارا مذہب صوفیوں جیسا ہے۔ Kal discussionario suicide mate in your further clarification. In yesterday's assembly, you said that committing suicide is one of the biggest sins. I thought we Ismailis believe that marriage and death are predestined, and that we live to the last minute of life, and then that when people die of cancer or heart attack, it is because their life is over, and the cancer or heart attack is just an excuse or reason for the death. If this is the truth, then probably suicide is also a predestined excuse, reason for some unfortunate people. Question number one, your fellow proprietor Fatima, what should one do when one feels fed up with life and never-ending problems, and when one prayers for courage, strength, and peace of mind are not being answered? میں نے کل جو جواب دیا تھا آج بھی میرا وہی جواب ہے، لیکن آج میں تھوڑا آپ کو زیادہ ایلیبوریٹ کر کے بولوں۔ ہم اسماعیلی اس بات کو مانتے ہیں کہ پری ڈیسٹینیشن ہے، ہم ڈیسٹینی میں مانتے ہیں لیکن 100% نہیں۔ یہ کوشچن جو کبھی مجھ کو پہلے ملتا تو میں ساری واز اس کے اوپر کرتا۔ چلو آج میں تھوڑا اور آپ کا ٹائم لے لوں اور باقی کے سوالوں کے لیے دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ دیندارو، قرآن اور ہمارے گنان ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی ہوتے ہیں۔ قرآن اور ہمارے گنان اپوزیشن میں نہیں چاہتے۔ گنانوں کے اندر وہ سمجھ ہے کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن جو ہے وہ بہت ہی کنسائز اور بریف بک ہے، اس کو اگر ایلیبوریٹ کیا جائے تو سینکڑوں کتابیں ہو جائیں جو ہمارے پیروں نے ہمیں دی ہیں۔ قرآن شریف میں اور ہمارے گنانوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقدیر ہے، تقدیر، ہم تقدیر کو ماننے والے ہیں، لیکن کم نصیبی سے ہم انڈین لوگوں نے تقدیر کو، انڈین یا ایشین لوگوں نے تقدیر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی پاور نہیں، جو کچھ بھی اچھا برا کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، اس کو ہم نے تقدیر سمجھ لیا۔ ورڈ تقدیر جو ہے وہ نکلا ہے مقدر سے، اور مقدر نکلا ہے قدر سے۔ قدر کہتے ہیں وے کرنا، وزن کرنا۔ قدر کا مطلب ہے کسی چیز کو وزن کرنا یا کسی چیز کی ویلیو کرنا، اس کو قدر کہتے ہیں۔ ایک کپڑا ہے تو ماپے بغیر ہم ایسا خیال کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا ہے،
یا کوئی چیز ہے جیسے کہ یہ پاٹ ہے تو ہم ویری ویل کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاٹ ضرور 20-25 کلو ہوئے گا. یہ ہماری ویلیویشن کی ایسٹیمیٹ ہے. لیکن کوئی آپ کو کہے کہ یہ پاٹ ہے نا 1 ٹن ہے تو سب لوگ کہیں گے نہیں امپاسبل. اور واقعی وہ 1 ٹن نہیں ہوئے گا تو یہ رانگ ویلیو ہو جاتی ہے. لیکن خدا تعالیٰ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ایبسولوٹلی 100% رائٹ ہوتا ہے, اس میں رانگ ہوتا ہی نہیں. اس کو کہا قدر. قدر یعنی وے کرنا, ویلیو کرنا. اسی طرح سے ایک ایکشن کیا ہم نے, اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہے وہ قدر ہے. ایک آدمی نے برف کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا. تو برف کی نیچر ہے ٹھنڈا کرنا, اور ہاتھ ٹھنڈا ہوا تو یہ ہاتھ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی چیز کو ہمارے گھرانوں کے اندر انڈین بھاشا کے اندر کرم کہا گیا, جس کو عربی میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کہا. قرآن شریف کے اندر ایسا بھی ہے کہ تمہارا ہر اعمال اچھا یا برا وہ تولا جائے گا. اور اللہ نے میزان کا لفظ لگا کے, اسکیل کا لفظ لگا کے کہ اس کو اسکیل کے اوپر رکھا جائے گا. یہ جو ایکشن ہے کہ تمہارے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہوگا اس کو ہم تقدیر یا مقدر کہتے ہیں.